अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर किया था अल्लाह ताला की शान व कुदरत और बेनियाजी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। उसी टॉपिक को लेके जो है वो चलूंगी और डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान और अल्लाह ताला की बेनियाजी, ये टॉपिक है। और इसके साथ आज मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगी, वो है अल्लाह ताला की मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत, हम लोग कहते हैं कि जी हम अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे अमाल और हमारे किरदार में हमें कहीं से हमारी जो है वो हमारे अमालों से, हमारे किरदार में कहीं पर भी जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो नहीं झलकती। अल्लाह ताला से हमारी मोहब्बत या हमारी अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की से जो हमारी मोहब्बत है वो हमारे अमाल में, हमारे किरदार से झलके। हमारे अमाल में, हमारे किरदार से जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो झलकनी चाहिए। जबकि हमारे अमाल और हमारे किरदार से जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकती? जब हम लोग ज़ुबान से इकरार करते हैं कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो क्यों हमारे अमाल में और हमारे किरदारों में वो मोहब्बत नहीं दिखाई देती अल्लाह ताला से जो हमारी मोहब्बत है। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान व कुदरत और अल्लाह ताला की बेनियाजी, कल आप लोगों से कुछ की थी, आज उसी को कंटिन्यू करती हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सब गुमराह हो, कि तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके कि जिसे मैंने हिदायत दी। ये अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खुद फरमा रही है कि तुम सब गुमराह हो। और वाकई में, हकीकत में हम सब गुमराह हैं सिवाय उनके कि जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हिदायत दी, सिवाय उनके कि जिनको अल्लाह ताला की ज़ात ने हिदायत दी। और अल्लाह ताला की ज़ात कहती हैं, खुद फरमाती हैं कि हिदायत उनको मिलती है जिनको मैं देना चाहूँ। जिनको मैं हिदायत देना चाहूँ वो हिदायत उन्होंने पा ली, और जिनको मैं ना चाहूँ उनको कभी हिदायत नहीं मिल सकती। मतलब कि जिनको अल्लाह ताला चाहे वो हिदायत उनको मिल सकती है, मिलती है, और जिसको अल्लाह ना चाहे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं है। सिर्फ वो एक ज़ात है, वो वाहिद है, वो यकता है। उसके सिवा आपको कोई या हमें कोई हिदायत नहीं दे सकता। उसके बाद है कि जी तुम सब फ़कीर हो सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह ताला की ज़ात ने गनी कर दिया। आप क्या, मैं क्या, हम सब फ़कीर हैं सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह ताला की ज़ात ने गनी कर दिया। और जिसे अल्लाह ताला की ज़ात गनी कर दे उसे कोई जो है वो नीचे गिरा नहीं सकता बिल्कुल भी। इसीलिए अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं, फरमाती है, अल्लाह ताला की ज़ात खुद फरमाती है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं ही देने वाला हूँ, मैं ही तुम्हें दूंगा। और इस बात की फ़िक्र छोड़ के ये सोचे बगैर अल्लाह से मांगना है हमने कि अल्लाह ताला की ज़ात कब, कैसे और किस तरह से देगी, कैसे देगी, कहाँ से देगी, ये सोचना हमारा काम नहीं है बिल्कुल भी। वो देने पर कादिर है, वो ज़ात देने पर कादिर है। वो जहाँ से भी दे, जैसे भी दे, वो उसका काम है, उसका काम, उसके काम जो है वो हमने उस पे छोड़ने हैं। उसके कामों की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। हम कौन होते हैं खुद से सोचने वाले या खुद से अंदाजे लगाने वाले कि हमें हमारा फलाना काम कैसे होगा, किस तरह से होगा, अल्लाह ताला की ज़ात कैसे सबब बनाएगी, किसे वसीला बनाएगी। नहीं, ये काम हमारा नहीं है। ये काम उस ज़ात को जचता है, वही करने वाली है, वही करेगी। हमारा काम सिर्फ यकीन करना है और अपने कदमों को बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक मिसाल जो है वो चींटी की देती हूँ आपको। चींटी है ना, छोटी सी है, उसकी वो क्या है, छोटी सी चींटी है ना, ठीक है। देखने में उसका हमें जो है वो सही से नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, लेकिन उसने जब अपना रिस्क को लेके जा रही होती है, कभी गौर कीजिएगा आप
کہ جب وہ رزق لے کے جا رہی ہوتی ہے اس کے درمیان میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کچھ، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھوم گھوم کے اپنا راستہ بنا لیتی ہے، اپنا راستہ بناتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہارتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ تو وہ جس طرح مرضی کر کے اپنا راستہ بناتی ہے اور اپنا رزق جو ہے وہ اپنا لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو ہم لوگ کیوں رک جاتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ آ کے بس ہماری بس ہو گئی، ہم تھک گئے؟ کیوں تھک گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ہاتھ دیے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پاؤں دیے، دل، دماغ، ہر چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو سلامت رکھے ہمیشہ، آمین ثم آمین۔ تو کیوں ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس سے آگے نہیں چل سکتے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے؟ تو بھئی پہلے مشکل سے گزرو تو صحیح، ارادہ تو کرو، نیت تو کرو مشکل کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس مشکل کام کو بھی خود آسان بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی ہے کہ کسی کی زندگی آسان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، مطلب کہ پہلے آپ مشکل کام کرنے کا سوچو تو صحیح، نیت تو کرو اس کو شروع تو کرو، اس پہ چلنا تو شروع کرو، تو پھر وہ دیکھیے گا کہ کیسے وہ مشکل کام جو ہے وہ آپ کا آسان کام میں بدلتا ہے، کیسے وہ مشکل کام جو ہے وہ آپ کا آسان ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی مدد کرتی ہے، کہاں سے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود کہتی ہے کہ میں کوشش کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ تو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، تو کس طرح سے کامیابی ملے گی؟ کس طرح سے آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے؟ منزل پہ پہنچنا اتنا آسان ہے بھی اور نہیں بھی۔ آسان ان کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات صبر دے دیتی ہے۔ صبر کرنا جس نے سیکھ لیا، خاموش رہنا جس نے سیکھ لیا، اس کے لیے ہر کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے ہے۔ ہر کامیابی، ہر منزل کا راستہ، ہر راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب مجرم ہو، تم سب مجرم ہو سوائے اس کے کہ جسے میں سلامت رکھوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سب مجرم ہو سوائے اس کے کہ جسے میں سلامت رکھوں۔ تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ ہمارے لیے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی تسلی ہے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں تسلی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ جو شخص یہ جان لے کہ میں اسے بخش دینے پر قادر ہوں تو میں اسے بخش دوں گا۔ مطلب اگر آپ نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری ہے، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے، اگر آپ کو آج بھی اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہو گیا ہے، اگر آپ لوگوں کو آج بھی احساس ہو گیا کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ تم اگر میرا ایک بندہ میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے نا تو میں 100 قدم اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنا ایک قدم بڑھا کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف، مصلی بچھائیں تو صحیح، ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، اس سے سچے دل سے توبہ کریں تو صحیح، معافی مانگیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اگر تم واقعی میں پچھتا رہے ہو نا اپنے گناہوں پر،
تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا یا میں نے غلط کیا جو کیا اور تم پلٹ آئے میری طرف، تو تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے یا نہ نکلے، اگر تمہاری آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اس کا دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اللہ کی جو محبت ہے وہ واضح بتا رہا ہے کہ میرا بندہ ساری زندگی بھٹکا ہوا ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں، جو جیسے مرضی گناہ ہے، لیکن اگر میرا بندہ میری طرف پلٹ آیا، اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ جب بندہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھ فرشتے، اس بندے کو، میرے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسی وقت ایک لمحہ نہیں لگاتی اور اسی وقت اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، اس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی جو ہے نا وہ گناہ نہیں رہ جاتا بالکل بھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو دیکھیں گے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض نہیں ہوتا بالکل بھی۔ جب اللہ تعالیٰ، ہم لوگوں نے اکثر سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، یا ناراض ہوتا ہے تو وہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ غلط ہے، سجدے کی توفیق نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق دے دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق چھینتا نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ غلط سنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور جس کو سجدے کی توفیق مل گئی، جس کو دعا کی توفیق مل گئی، جس کو دعا میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہے، وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اسے دعا کی توفیق دی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے جس کی دعا کو قبول نہیں کرنا ہوتا نا، تو وہ اس کو دعا کی توفیق بھی نہیں دیتا پھر۔ تو دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے کہ آپ کو دعا میں ہاتھ اٹھانے کی یا دعا کرنے کی توفیق مل گئی ہے۔ اس سے بڑی نشانی جو ہے وہ میں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی کوئی نہیں ہو سکتی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اور پھر میں پرواہ بھی نہیں کروں گا، اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی سارے انسان جو ہے وہ اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی جو ہے وہ میری طرف سے، یا ان کی نیکی جو ہے وہ میرے ملک میں مچھر کے پر برابر بھی جو ہے وہ اضافہ نہ کرے گی۔ مطلب ان کی جو نیکیاں ہیں وہ پھر ضائع ہو جائیں گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں، تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر برابر جو ہے وہ کم نہ ہوں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے زندہ مردہ تر و خشک ایک میدان میں جمع ہوں، اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا و آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسا ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے
اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی بڑی جو ہے وہ بات جو ہے وہ تسلی ہے اس میں کہ اور میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کر دینے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما دینا ہی کافی ہے، اور عذاب دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے سے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے، تو وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی چیز کو حکم دے دیتی ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر چاہے وہ کوئی کام ہے، کچھ بھی ہے، اگر آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی کام ہے، کوئی بات ہے، کوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے صرف ایک کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ کن فیکون اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کن فیکون اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک آیت میں آپ لوگوں کو ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتی چلوں۔ اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو اپنے لیے پختہ ایمان جو ہے وہ مانگا کریں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کریں کہ یا اللہ پاک میرے ایمان کو پختگی دے۔ اپنے لیے ہدایت مانگیں، معافی مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، استغفار کیا کریں، جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں استغفار کیا کریں، اور اپنا روز کا معمول بنائیں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے، لازمی اس کا ذکر کرنا ہے، اور اس کا مطلب ذہن میں رکھ کے آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ۔ اور تسبیح پر پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ یہ ہاتھوں کے جو یہ پور ہیں ان پہ آپ پڑھ لیں، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے وہ یہ آپ کے جو پور ہیں یہ ہی گواہی دیں گے، یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے کہ تیرے اس بندے نے اپنے ہاتھ پر جو ہے وہ تیرا ذکر کیا۔ اس لیے تسبیح بھی آپ پڑھتے ہیں وہ بھی بہتر ہے، اگر آپ ہاتھوں پہ پڑھ لیتے ہیں، انگلیوں میں پڑھ لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تھیں، یہ کچھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ آگے اگر آپ جو ہیں وہ ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بتاتی چلوں آپ لوگوں کو، ایک اور ہے کہ یہ دیکھیں، اب یہ ہماری آنکھ ہے، آنکھ کے جو پلکیں ہیں، ہماری پلکوں کے اوپر والی جو ہے وہ اس کے بال ہمارے علیحدہ ہوتے ہیں، اور نیچے والے جو ہیں وہ ہمارے بال علیحدہ ہوتے ہیں۔ اوپر والی پلک کے بال اوپر اور نیچے والی پلک کے بال نیچے۔ آنکھیں کھولو تو صاف دکھائی دیتا ہے، یہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے گا آپ، آنکھیں کھولو تو صاف دکھائی دیتا ہے، کسی انسان کو کنگھی دے کر نہیں، کسی بھی انسان کو اپنی یہ جو پلک کے بال ہیں اس کو کنگھی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کرنے پڑتے، صحیح علیحدہ نہیں کرنے پڑتے، اوپر نہیں کرنے پڑتے۔ اوپر والی پلک کے بال ہمارے علیحدہ ہیں، اوپر ہیں، اور نیچے والی پلک کے بال ہمارے علیحدہ ہیں، وہ نیچے ہی ہیں، بلکہ اوپر والی جو ہے وہ پلک کے بال خود بخود جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اوپر کی طرف ہو جاتے ہیں، اور جو نیچے والی پلک کے بال ہیں وہ خود بخود نیچے ہی رہتے ہیں۔ یہ خوبصورت تخلیق کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تخلیق ہے نا، یہ تو کتنی خوبصورت ہے۔ بے شک وہ حکیم و خالق عظیم الشان، وہ عظیم ہے، وہ اکیلا ہے،
وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ اللہ ہے. بے شک وہ اللہ ہے، وہ ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں. تو یہ ان چیزوں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پہ جو ہے وہ میں ڈیٹیل کروں گی. آج کی ویڈیو تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ میں اللہ کی محبت پہ ڈیٹیل پہ بات کروں گی، آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.